बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक रमज़ान ट्रांसमिशन में शाकिर अली आपसे मुखातिब। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे रमज़ान मुबारक का जो दूसरा अशरा है उस पर हम बात करेंगे। और जिस तरह पहला जो अशरा था वो रहमत था और दूसरा जो अशरा है वो मग़फ़िरत का है, और किस तरीके से हम इस पर बात करेंगे। यकीनन वो बात जो इस पर हम अपनी इबादत, अपने रियाज़ियात और जो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ज़िक्र व अज़कार करें, इबादत करें, मुनाजात करें, अल्लाह के आगे इल्तिजाएँ करें, गिड़गिड़ाएँ, तो क्या तरीक़ेकार हो। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ कश्मीरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, हम चाहेंगे कुछ इस पर आप रोशनी डालिए। पहली बात तो ये है कि ये जो रमज़ान है ये पूरा महीना ही रहमतों का है, पूरा महीना बरकतों का है, पूरा महीना ये इत्क़ मिनन नार, ये जहन्नम से आज़ादी का है। कुरान करीम के अंदर भी पूरे महीने का जिक्र है। शहर व रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ील कुरान, रमज़ान का महीना, पूरा महीना है। और फमन शाहिद मिनकुम शहर फल्यसुमहू, रमज़ान के महीने में ही है। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इस महीने की आमद की जब इशारत दी तो आप फरमाया अताकुम शहरुन मुबारकुन, आपके पास एक बड़ा बरकतों वाला महीना आ रहा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान शुरू होता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, और बड़े बड़े सरकश जिन्नों को और शैतानों को पाबंद सलासल कर दिया जाता है। ठीक है। और हर रात रमज़ान के पूरे 29-30 दिन अल्लाह की तरफ से मुनादी करने वाला एक मुनादी करता है कि या बाग़िल खैर अक़बिल व या बाग़िल शर्र अक़सिर, ए खैर के मुतलाशी भाग के चला और ए शर के मुतलाशी बाज आ जा। सही। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से एक रात को मुनादी होती है कि क्या है कोई शिफा तलब करने वाला, क्या है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला, क्या है कोई अपने मसाइल का हल तलब करने वाला, मैं उसकी मुश्किलात को दूर करूं। वज़ालिका फ़ी कुल्लि लैलतिन, ये यकम रमज़ान से लेकर आखिर रमज़ान तक है। ठीक है। और पूरा महीना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि कोई है मुझसे जहन्नम से आज़ादी तलब करने वाला, ये यकम रमज़ान से लेकर आखिर रमज़ान तक होता है। सही। अच्छा मुफ्ती, एक सवाल है, जो पहला अशरा रहमत का कर दिया, दूसरा मग़फ़िरत का, तीसरा निजात, ये सवाल ये पैदा होता है कि ये तीनों को अलग अलग क्यों रखा है? ये हदीस ही सही नहीं है। सही। ये हदीस ना संदन सही है, ये इंतहाई ज़ईफ़ है, और ना ये मतन के एतबार से है। इसलिए कि मैंने अभी आपको दलाइल दिए हैं कि कुरान करीम ने पूरे महीने को बरकत, और हम भी अपनी ज़बान में क्या कहते हैं, बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना, बख्शिश वाला महीना। और ये तो मैंने 3-4 हदीसें बयान की हैं। ऐसी कई हदीसें हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पूरे महीने में उतक़ा मिनन नार, ये हदीस है, वलिल्लाहि उतक़ा मिनन नार, यकम रमज़ान से लेकर आखिर रमज़ान तक उतक़ा मिनन नार, लोग जहन्नम से आज़ादी पाते हैं। ये हदीसें बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा और दीगर कुतुब हदीस में हैं। तो जो अशरे की तकसीम है ना, वो तो इनके मुखालिफ है। सही। इधर कुरान कहता है ये पूरा महीना रहमतों का, बरकतों का, मग़फ़िरत का है, और बेशुमार हदीसें हैं कि हर रमज़ान का अशरा ही नहीं, रमज़ान की रातें ही नहीं, रमज़ान के दिन, रमज़ान के लम्हात, एक एक लम्हा हमारे लिए गनीमत है। और सुबह, शाम, दोपहर, किसी वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगो। जहन्नम के दरवाज़े पूरे रमज़ान में बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तो इस हवाले से ये पूरा महीना हमारे लिए बरकत का है। मैंने हदीस आपके सामने बयान की, तो ये हदीस जो है अशरे की तकसीम वाली ज़ईफ़ है। ये अच्छा मतलब एक और भी बात जो है, क्या रमज़ान में हम निकाह कर सकते हैं, ख़ासकर रोज़े की हालत में? बिल्कुल, निकाह किया जा सकता है, निकाह में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मियाँ बीवी वाले जो हुकूक हैं, बिस्तरी जिसको कहते हैं, वो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ बता दिया, फ़लआना बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्रि सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, कि रात को आप अपनी बीवियों से मुबाशरत भी कर सकते हो, खाओ पियो पूरी रात, यहाँ तक कि अज़ान फ़जर यानी सहरी की अज़ान से लेकर और गुरूब आफ्ताब तक ना हम खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना बीवी के करीब जो है ना मुबाशरत कर सकते हैं।
تو باقی نکاح میں کوئی حرج نہیں. اچھا یہ کیا وجہ ہے کہ جو طلاق کا ریشو بھی زیادہ ہے بیوہ متعلقہ، ہم ایک کنواری کی جانب ہی ہیں، مطلب اور جانب کیوں نہیں؟ مطلب اسلام ہمیں کیا اس بارے میں تعلیم دیتا ہے؟ یہ جہالت ہے اور حرص ہے لوگوں کی، اور کتاب و سنت سے دوری ہے، اسلام سے دوری ہے، تعلیم نہیں ہے لوگوں کے پاس. اور اس میں اب بس ہمارے میڈیا کا بھی کچھ کردار ہے اس میں، یقیناً بات ہے. ایک ہمیشہ ایک بچہ اور بچی جب جوان ہوتے ہیں اور وہ بچپن سے ہی سارے ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ ایک دنیا کی دوڑ ہے، ایک سٹیٹس کی دوڑ ہے، اور اس کو ایک کوٹھی اور بنگلہ اور کار دکھائی جا رہی ہے ہر جگہ. بورڈ پہ دیکھتا ہے تو وہی کار کی چابی پکڑا رہا ہے، بنگلے کی چابی تو جب یہ پھر وہ عورتوں کی یہ سارا سسٹم جو ہے نا ہمارا ایک تقریباً کافی حد تک اترا ہوا ہے. وغیرہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی ہے سب سے پہلے کس عورت سے کی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ آپ سے عمر میں بڑی تھی. ہمارے ہاں عورت، آپ ناراض نہ ہو میں تھوڑی بات سیدھی سی کر دیتا ہوں، ہمارے ہاں معیار بڑا ہی غلط ہے. لڑکے والے فیتا لے کے لڑکی کو ماپتے ہیں، لڑکی والے لڑکے کو ماپتے ہیں، ڈگریاں دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، عمر دیکھی جاتی ہے کہ ہمارے بیٹے کی عمر اتنی ہے اور اتنا انچ اس کا قد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے کامیاب ترین لیڈر گزرے ہیں. شوہر دیکھو تو کامیاب، باپ دیکھو تو کامیاب، ڈاکٹر دیکھو تو کامیاب، خطیب دیکھو تو کامیاب، انجینئر دیکھو تو کامیاب، سپہ سالار دنیا کا کامیاب آپ گزرے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں قائد اور رہبر تو دنیا کا کامیاب ترین انسان کے آج اغیار بھی یہ اعتراف کرنے پر وہ اعتراف کر رہے ہیں اور کہ بھئی دنیا کا اگر عظیم ترین انسان اور کامیاب ترین انسان کو دنیا کا گزرا ہے ہر لحاظ سے، ہر زاویے سے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سے بڑی عمر سے شادی کی، پھر وہ کنواری نہیں تھی. پھر آپ نے دوسری شادی کی ہے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سودا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عمر میں بڑی تھی اور وہ بیوہ بھی تھی. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک تمہاری عورت سے شادی کی ہے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا ایک بات آپ کی بات یہاں تھوڑی سی ایک بڑی اہم بات بتاؤں. امریکہ میں ڈاکٹروں کی ایک کانفرنس ہوئی بہت بڑی کچھ عرصہ پہلے، اس میں ایک سعودی عرب کے ڈاکٹر بھی گئے، کچھ اور ڈاکٹر بھی تھے. ایک ڈاکٹر کو انہوں نے 5 منٹ دیے کہ بھئی آپ 5 منٹ گفتگو کریں. انہوں نے گفتگو کی تو ایک امریکن ڈاکٹر خاتون، بڑی ماہر ڈاکٹر اور بڑی مشہور، وہ کھڑی ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ مجھے تھوڑا سا ایک اشکال ہے، اعتراض ہے. کہ کہنے لگے کہ دیکھو تو آپ کے نبی جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی زندگی میں جو وہ شادیاں کی ہیں 11. تو چونکہ عیسائیوں کے اندر ایک شادی ہے، طلاق نکاح کا اطلاق وغیرہ کا کوئی تصور نہیں ہے، جیسے ہندو کے یہاں بھی ہے لیکن عیسائیوں کے ضد ہے. انہوں نے کہا جی دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گستاخی تو تصور نہ کریں، تو وہ مطلب عورتوں کی طرف ان کا رجحان تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، آپ ڈاکٹر ہیں، مسلمان ڈاکٹر نے، سعودی ڈاکٹر نے اس خاتون امریکن ڈاکٹر سے کہا کہ آپ بڑی ماہر تجربہ کار عمر رسیدہ ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص اپنی ذاتی تسکین کے لیے، خواہش کی تکمیل کے لیے شادی کرتا ہے، اپنے سے کم عمر کنواری لڑکی سے کرتا ہے یا اپنے سے بڑی اور بیوہ عورت سے؟ کہنے لگے بس مجھے سوال کا جواب مل گیا، صحیح، مجھے سوال کا جواب مل گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خاندان سے شادی کی ہے تاکہ اسلام کی طرف لوگ آئیں. اس میں بڑی حکمتیں تھیں. تو اس حوالے سے یہ ہمارا پیمانہ درست نہیں. تو مفتی آج کل یہ تو بھی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جو ایک پیمانہ بنا ہوا ہے کہ جی لڑکی اور لڑکا بالغ ہو. اب بلوغت سے مراد کیا ہے؟ 18 سال ہے، بلوغت سے مراد 25 سال ہے، بلوغت سے مراد عقل و شعور آنے کا مراد کیا آپ لیتے ہیں اس سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکا لڑکی بالغ ہوں، یہ بات ہی کتاب و سنت کے منافی ہے. بلوغت کی شرط کہاں اللہ نے قرآن میں لگائی، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے؟ صحیح سمجھ آ رہی ہے؟ نکاح بلوغت سے پہلے ہو سکتا ہے، البتہ جو حقوق زوجیت ہیں وہ تو بلوغت کے بعد ہوں گے، نکاح پر کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. دوسرا سوال آپ کا، رخصتی بعد میں ہو سکتی ہے. دوسرا سوال کہ بلوغت کے لیے 18 سال یہ کہاں سے نکال لیا ہے؟ میں حیران ہوں. ایک طرف دنیا کیا کہہ رہی ہے، حقیقت کیا ہے،
واقعات ہمیں کیا دکھا رہے ہیں، اور ہماری سوئی وہ 18 سال پر اڑی ہوئی ہے پاکستان کی، واللہ عالم یہ کس نے قانون بنا دیا بھائی؟ یورپ کے اندر 11-12 سال کی لڑکی ماں بن رہی ہے یا نہیں بن رہی؟ ہمارے اس ملک میں کئی 11-12 سال کی لڑکیاں بالغ ہو رہی ہیں، بلکہ 11-12 سال کی۔ آپ دیکھ لیں آنے والے وقت میں جو ہمارے ہم کھا رہے ہیں نا امپورٹڈ غذائیں، جبنا اور یہ پنیر اور یہ مکھن اور یہ ساری چیزیں کھا رہے ہیں، اور پہ خوراک ڈنمارک سے آ رہی ہے، فرانس سے آ رہی ہے، واللہ عالم کس چیز کی ہے۔ بہرحال اب یہ، اور پھر حالات ہمارے، پھر میڈیا، سوشل میڈیا اور نیٹ، کہ 10-11 سال کی لڑکی ہمارے ہاں بھی ماں بننے لگی۔ صحیح۔ تو یہ اچھا نابالغ ماں باپ بن سکتے ہیں؟ مرد باپ بن سکتا ہے؟ کیا نابالغ بچی ماں بن سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب بالغ ہو چکی ہے، میچورٹی بات ہوتی ہے جی، کہ یہ میچور ہو جائے، ایک شعور آ جائے، عقل سلیم آ جائے۔ ایک بچہ ہے، آج کل کے بچے 5-6 سال کے وہ ہم سے زیادہ شعور والے ہیں، مچور ہیں، تیز تراز ہیں۔ پرانے زمانے کے بابے کو آپ دیکھ لو، اور ایک آدمی ہے کہ 6 سال کا، اب وہ جو عرفہ کریم تھی، جی کتنی عمر میں تھی، اس نے جناب علی سافٹ ویئر میں نام کما دیا، کیا آپ اس کو شعور کی کمی کہیں گے؟ صحیح۔ انگریزی کے اندر انگریز کو استاد بن چکی تھی، بچی چھوٹی سی ابھی، سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری طرف 25 سال کے لوگ بھی ابھی سمجھدار نہیں ہوتے، کہ 30 سال کی عمر میں وہ باتیں نہیں کرتے جو چھوٹی بچی کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا بہرحال بلوغت کی حد اسلام کے اندر کوئی نہیں ہے، صحیح ہے، یہ خاندان کے اعتبار سے ہوتا ہے، ملک کے اعتبار سے ہوتا ہے، خوراک پر ہوتا ہے۔ صحیح۔ عرب لوگ چونکہ کھجور کھاتے تھے اور اونٹ کا دودھ پیتے تھے، جلدی بالغ ہو جاتے تھے۔ یورپ میں آج کل بچیاں بالغ ہو رہی ہیں، کراچی میں بچے جلدی بالغ ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ اگر مثلا برفانی جو علاقے ہیں، افغانستان کے پہاڑ ہیں، آزاد کشمیر کے پہاڑوں پر آپ چلے جائیں، وہ لوگ دیر سے بالغ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کہ کوئی عمر مقرر نہیں کی جا سکتی، نہ ہی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کی، نہ ہی خلفاء راشدین نے مقرر کی ہے۔ تو یہاں پر کیا مطلب ایک شادی پر اتفاق کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کے آئین میں شاید کوئی، ہاں آئین میں بھی نہیں ہے۔ ابھی جو 2017 میں الیکشن ہوئے ہیں، تو جو وہ کاغذات نامزدگی داخل کرانے کے لیے صادق الامین کا تو کئی وزیروں کے اور کئی بڑے بڑے ڈیروں کے جو 3 شادیاں چھپی ہوئی کی نکل آئیں، یہ قانون کا حصہ بھی ایسے ہی ہے۔ بہرحال یہ شعور کی کمی ہے، اور گناہ کی طرف ہمارا معاشرہ زیادہ جا رہا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، خواتین رو رہی ہیں، پیٹ رہی ہیں کہ بھئی ہمیں شوہر، ہمیں بھی حقوق زوجیت کہ یا ہمیں بھی کوئی مطلب ہے کہ سر ڈانپنے کے لیے کوئی ملے، ہمیں بھی کوئی سہارا ملے، ہمیں بھی کوئی سرتاج ملے۔ تو یہ جس طرح حکومت دوسرے کام کرتی ہے نا، حکومت کو چاہیے کہ یہ کام بھی کرے۔ آپ دیکھیں مرکزی کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، آنے والے وقت میں اور بھی جیسے اسلامی نژادی کونسل ہے، وہاں پر بھی آپ آواز اٹھا سکتے ہیں اور پلیٹ فارم سے۔ تو کیا اس طرح کوئی پلیٹ فارم نہیں بن سکتا ہے کہ جو متعلقہ ہے، طلاق یافتہ یا بیوہ، ان کے ساتھ یعنی ایک مرد کو 4 شادیوں کے لیے اجازت دے دی جائے پاکستان؟ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس میں تو ویسے ہی پہلے بھی ایک پر بھی کافر کافی پریشان ہیں، اور دوسری پر بھی، اور پھر آبادی کا بڑھنے کو مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں بالکل بڑھ رہی ہے، یقیناً بات ہے، نکاح اس وقت بہت مہنگا ہے، اور گناہ اور زنا سستا ہے اس وقت۔ آٹا ہمارے ملک میں مہنگا ہے، اور موبائل سستا ہے، کال سستی ہے۔ آپ امریکہ میں چلے جائیں، آپ یورپ میں چلے جائیں، آٹا سستا ہے، کال مہنگی ہے آج بھی، آپ کو پتہ ہوگا۔ نکاح کے دوران ہمارے یہاں تو اس کو گناہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ نکاح کے دوران کیا لڑکے پر لازم ہے کہ وہ سب چیزیں مہیا کریں، یا لڑکی والوں پر لازم ہے کہ وہ سب چیزیں مہیا کریں نکاح کے لیے، شادی؟ دیکھیں ہمارے سامنے پھر میں کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور رسوا ہے، اور ہر چیز کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو، کوئی گوشہ ہم سے مخفی نہیں ہے، حدیث سے مخفی نہیں ہے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں، کروڑوں کتابوں میں ہے، کروڑوں سینوں میں ہے، لائبریریوں میں ہے، کروڑوں لائبریری میں، اور کروڑوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمارے کے لیے کیا اسوہ رکھا ہے، ہمیں ادھر دیکھنا چاہیے۔ صاف تعلیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو اس میں سیدھی سی بات ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ حکومتی سطح پر ان چیزوں کا انتظام ہونا چاہیے، بالکل عدل و انصاف گھر کی دہلیز پر پہنچے۔ یعنی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون بننا چاہیے کہ یعنی ایک مرد کو 4 شادی کا؟ نہیں، یہ نہیں بننا چاہیے، اچھا، لیکن کم از کم اس کے اور بھی بہت سارے۔ اچھا یار، ایک آدمی کی 4 شادیاں، تو یہاں تو میں آپ کو ابھی بے شمار لوگ دکھا سکتا ہوں جو 50 سے اوپر کی عمر پہ پہنچے اور شادیاں نہیں ہوئی۔ پہلے تو ان کی تو فکر کریں نا۔ ہاں یہ بات تو ہے،
پریشانی بڑھتی جا رہی ہے. بالکل ایسے ہی یہ ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ بہبود آبادی کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ خانہ آبادی بہت بڑھ جائے گی؟ قطعاً بہبود آبادی کا مسئلہ، آبادی بڑھنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے پاکستان میں. صحیح. اللہ رب العزت نے واللہ جو نعمتیں پاکستان کو دی ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ کسی چیز کی کمی نہیں. سمندر کی ضرورت ہوتی ہے ملکوں کو، رب نے وہ بھی دے دیا. 1400 کلومیٹر محیط سمندر دے دیا. صحیح. کئی بندرگاہیں اچھی، سب سے اچھی بندرگاہ آپ کو دی ہے. دریا رب نے آپ کو دیے ہیں. صحراؤں کی ضرورت ہوتی ہے، رب نے آپ کو دے دیے ہیں. پہاڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، رب نے آپ کو دے دی ہے. میدانوں کی ضرورت ہوتی ہے، رب نے آپ کو دے دی ہے. عقل و شعور کی ضرورت ہوتی ہے، رب نے آپ کے پاکستان کے لوگوں کو وہ ذہانت، وہ فطانت دی ہے. لیکن یہ الٹی طرف لگے ہیں، یعنی جگاڑ کی طرف. اگر کوئی اچھا حکمران آ جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صلاحیتیں آج اکھاڑ پچھاڑ میں نا 2 نمبری میں ہیں. دنیا کے اندر آپ مطلب پاکستان کو دیکھ لو، کوئی چیز بنانے میں یا فراڈ کرنے میں ہم پیچھے نہیں. اگر اسی کو ہم مثبت پہلو کی طرف لے جائیں، واللہ یہی لوگ پاکستان کے اندر کسی لحاظ سے بھی کم نہیں ہے. تو مصطفیٰ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شرط عائد کر دی جائے پاکستان میں کہ جو 4 شادیاں والوں 3 شادیاں والوں اسی کو تنخواہ ملے گی یا نوکری ملے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا. بڑے مسائل ہیں، بڑی ضروریات ہیں. ہاں، ترغیب دلائی جا سکتی ہے. حکومت اپنے طور پر اہتمام کرے. سب سے بڑی تو مہنگائی نے اس وقت لوگوں کو مار دی ہے. مہنگائی ہے، مسائل ہیں، بے شمار ہیں. تو اس حوالے سے یہ پابندی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ترغیب، اور انشاءاللہ ترغیب ہی کافی ہوگی، تعاون ہی کافی ہوگا. سمجھا رہے ہیں نا جی؟ جیسے انڈیا میں جو ہے نا وہ، اچھا آپ جاپان میں دیکھ لیں، پہلے انہوں نے پابندی لگائی تھی کہ بھائی 2 سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے اور شادی زیادہ نہیں ہونی چاہیے. نتیجہ کیا نکلا؟ جاپان کے اندر بوڑھے ہیں، جوان نہیں. صحیح. سب بوڑھے، ہر طرف بوڑھے نظر آئیں گے. آخر مجبور اگر انہوں نے کیا کہا کہ جو خاتون شادی کرے گی اس کا وظیفہ لگ جائے گا، جس کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اس کو گھر بھی مل جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اب وہ پاکستانیوں سے شادی کر رہی ہیں، دوسروں سے شادی. یہی کیفیت انڈیا میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. اور وہ کیا کہا بی جے پی نے اور RSS نے؟ ہندوؤں کو کہا کہ تم شادیاں کرو اور 2 3 3 4 4 شادیاں کرو تاکہ تمہاری آپ کی تعداد آنے والے وقتوں میں کم ہے، مسلمانوں کی بڑھ جائے گی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی تعداد اس لیے نہیں بڑھ رہی، یہ ہمارے نبی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. سیدھی سی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام ہر کچے اور پکے گھر میں داخل ہو جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے راتوں کو رو رو کے دعائیں کی ہیں. باقی ہم تو سیدھی سی بات ہے، ہمارے اعمال، ہمارا کردار نہ اجتماعی طور پر کوئی بہت زیادہ اچھا ہے. بالکل، بہت اچھی بات ہے گفتگو رہی اور افطار کا وقت بھی ہے. اور دعا کے لیے یقیناً ہم ہاتھ اٹھائیں گے. مفتی محمد یوسف کشمیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. عذب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اللهم اشفی مرضانا ومرضى المسلمین. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته. اللهم لا تدع لنا حاجة هي لك رضا الا قد قضيتها يا رب العالمين. عذب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اے اللہ جو لوگ بھی فوت ہو گئے ایمان پر، یا اللہ ان کی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ ہمیں سعادت کی زندگی نصیب فرما. دنیا کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ سب مسلمانوں کو نیک اور ایک بنا دے. یا اللہ ہمارے اختلافات کو، آپس میں اختلافات کو ختم فرما دے. یا اللہ ہمارے آپس میں دلوں میں محبت پیدا فرما دے. یا اللہ ہم ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے جان، مال، عزت، آبروں کے محافظ بن جائیں. یا اللہ ہماری محبتیں کمال کو پہنچ جائیں. یا اللہ دنیا کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. ہر قسم کی بلا سے، بیماری سے، آزمائشوں سے حفاظت فرما. یا اللہ جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرمایا کرتا ہے، یا اللہ ہماری حفاظت فرما. اپنے اور اپنے رسول کے متفق فرمانبرداروں میں ہمیں شامل کر دے. یا اللہ محبوب بندوں میں شامل کر دے. یا اللہ برائی سے بچ کر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تو ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے. یا اللہ تو بخشنے والا ہے، تو پلک جھپکتے ہی یا اللہ سب گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری اصلاح فرما،
ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، رمضان کی سعادتوں کو، رمضان کی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس رمضان میں ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ اس رمضان کو اور قرآن کو ہمارے حق میں گواہ بنا دے۔ یا اللہ اس قرآن کو اور رمضان کو ہمارے حق میں گواہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول و منظور فرما، ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے اور اپنے مخلوق کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم احفظنا کما تحفظ بعبادک الصالحین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ آمین یا رب العالمین۔ یقیناً بہت اچھے انداز سے دعا رہی اور ہم بھی یقیناً آمین میں شامل رہے، اور یقیناً ناظرین ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اگر اتحاد و یکجہتی کی صورت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کی جانب اس طریقے سے آنا پڑے گا جس طرح صراط مستقیم کا ایک راستہ ہے، جو انعام جس پر ملا کرتے ہیں، اور بخشش و مغفرت کے ایک راستے ہمیں ملتے ہیں، اور جنت کے جو ہمیں واجب ہونے کا ایک خوبصورت ایک پیغام بھی موجود ہے کہ اگر یہ اعمال کرو گے تو تمہیں یہ چیزیں دی جائیں گی۔ رمضان سے شاکر علی کو دیجیے اجازت۔ To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.